बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त 25वीं शब का, रमज़ान मुबारक की 25वीं शब का आगाज़ हो चुका है और ताक रातों में हम शब कदर को तलाश करते हैं। शब कदर को शब कदर क्यों कहते हैं, कुरान की आज की रात में जो नुज़ूल है उसकी क्या अहमियत है और कैसे ये अंदाज़ा लगाया जा सके, कैसे पता लगाया जा सके कि ताक रातों में से कौन सी रात जो है वो शब कदर की रात है, 21 है, 23 है, 25 है, या 27 है, या 29 है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अल्लामा शहजाद मुजद्दिदी साहब। दोनों हज़रात की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे शुरू करते हैं। शब कद्र जो है वो रमज़ान ही में क्यों, ये एक बुनियादी सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि शब कद्र जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से शाह जी उम्मत मुहम्मदी आला साहिब अस्सलातु वस्सलाम के लिए बहुत बड़ा अज़ीम ग्रां कदर तोहफ़ा है, ये इनाम है। और शब कदर माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर है और फिर माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में और आखिरी अशरे की ताक रातों में से किसी एक रात के अंदर है। माह रमज़ानुल मुबारक का और शब कदर का जो आपस में ताल्लुक़ है, दोनों के दरमियान जो कदर मुश्तरक है वो नुज़ूल कुरान है। ठीक है। रमज़ान के महीने का तारुफ भी इसी हवाले से करवाया गया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। ठीक है। और शब कदर का तारुफ भी इसी हवाले से इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ठीक है, कि ये वो अज़मत वाली किताब है जिसको हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। एक और रात के हवाले से भी तज़किरा मिलता है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, सूरह दुखान में है 25वें पारे में, कि शब बरात के बारे में कि हमने कुरान उसमें नाजिल किया है। तो तीनों के दरमियान जो उलमा ने तत्बीक दी है और मुआफ़क़त पैदा की है वो यूँ है कि शब बरात में इसके नुज़ूल का फ़ैसला हुआ और शब कद्र के अंदर इसको मुकम्मल नाजिल किया गया आसमान दुनिया पर लोहे महफूज से, और 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुनव्वर पर। तो शब कद्र चूँकि रमज़ान में है इसलिए शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। जब हम ये कहते हैं, ये समझते हैं कि शब कद्र में 27वीं की रात में कुरान जो है उसका नुज़ूल हुआ, अच्छा, लेकिन हम तलाश जो है इसे वो ताक रातों में करते हैं, तो इसका मतलब है कि 27वीं की रात में ही हुआ या किसी भी ताक रात में हुआ? नहीं नहीं, कुरान पाक में हरगिज़ ऐसा नहीं है कि 27वीं शब में नाजिल हुआ, शब कद्र में नाजिल हुआ। ठीक है, जहाँ शब कद्र है वहीं कुरान का नुज़ूल है। अच्छा, अब एक सवाल और है कि सरकार की ज़िंदगी में जब शब कद्र में नाजिल होता है कुरान, तो जिस ताक रात को हुआ, क्या बाद में आने वाले जो महीने हैं, माहो साल हैं, उनमें वही रात हमेशा शब कद्र होगी या वो बदलती रहेगी? नहीं, शब कद्र बदलती रहती है। इसकी तायीन हतमी तौर पर नहीं की जा सकती और ना ही की जानी चाहिए। अच्छा, उसकी जो हिकमत और फ़लसफ़ा है ना, कि ये हमारे अब ये पूछते हैं कि शब कद्र को कैसे मालूम किया जाए, मैं कहता हूँ कि ना मालूम किया जाए, ढूंढा जाए उसको। यही तो है, खुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कद्र की तलाश में पहले रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा एतिकाफ़ किया, फिर दूसरा अशरा एतिकाफ़ किया, फिर तीसरे अशरे में मिली। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते थे, बल्कि हुजूर के बाद सहाबा जानते थे और बिला इस्तिस्ना कसम उठा के कहा करते थे हमें पता है फलां रात शब कद्र है। लेकिन इसके बावजूद जो असल उसकी रूह है वो तलाश करने में है और उसके गर्दश करने में है, मख्फी रखने में है। ठीक है, वो 21 में मिल जाए, 23 में मिल जाए, 25 में मिल जाए, 27 में मिल जाए, 29 में मिल जाए, मकसद तो ज्यादा से ज्यादा। और एक जुमला मैं अर्ज करूंगा कि जिस रात में भी ढूंढे ना, इस यकीन के साथ इबादत करें कि यही शब कद्र है। इस पर मैं एक बात अगले पोर्शन में जिक्र करूंगा। हजरत, तो कभी 21 को हो गई, कभी 23 को हो गई, कभी 27 को हो गई, उसकी अहमियत वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र कुरान ने कहा है ना जी, तो पूरी सूरह मुबारक है अल क़द्र, लेकिन उसमें तायुन कोई नहीं किया गया कि भाई ये फ़लाँ डेट होगी। अलबत्ता ये बात भी आपके सवाल से ताज़ा हो गई कि जिस रात ये नुज़ूल कुरान की जो रात है और जो पहली वही आई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो 23 रमज़ानुल मुबारक की शब है। ठीक है, तो ये इस एतबार से हमें ये समझ आती है कि शब कद्र की जो ताक रातें हैं बदलती रहती हैं, कभी 21 होगी, कभी 23 होगी, कभी 25 होगी, कभी 27 और कभी 29। लेकिन ज़्यादातर मुजर्रब ये है बुज़ुर्गों का कि अक्सर 27 को। 27 होती। अब इसकी क्या वजह है?
اس کی ایک وجہ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ القدر ہے نا، اس میں لیلۃ القدر 3 بار آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں 9 حروف ہیں، لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، تو کہتے ہیں 9 کو 3 سے آپ ملٹیپلائی کریں تو 27 آتا ہے۔ واہ 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 واہ، تو علم الاعداد کے تحت یہ اندازہ لگایا ہے۔ اچھا، اس میں ایک ذیلی سوال جو اس حوالے سے بنتا بھی ہے اور نہیں بھی بنتا اس حوالے سے ہے کہ لازم بات ہے اسلامی جو اوور آل جو نظام ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ طاق کی بے پناہ اہمیت ہے، جی بے شک، یعنی کہ ہم جو وظائف بھی کرتے ہیں اس کو بھی ہم طاق حالات پہ ختم کرتے ہیں، یہ جو لیلۃ القدر کا معاملہ ہے یہ بھی طاق اس پہ ہے، اسی طریقے سے دیگر معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طاق کو بہت اہمیت دی گئی، سرکار نے بھی، آقا نے بھی طاق کو بہت اہمیت دی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وتر یحب الوتر، اللہ طاق ہے اور وہ طاق کو پسند کرتا، ٹھیک ہے، جفت کا کوئی اس کا اپنا طاق ہونا جو ہے، وحدانیت کا جو تصور ہے، ونس کا جو تصور ہے نا، ٹھیک ہے، وہ طاق کی اہمیت بتاتا ہے۔ اچھا، دوسرا اس نے بطور خالق جب کائنات کو تخلیق، اس میں ایک سوال ہے کہ وحدانیت، سنگل، ون تو طاق ہے، لیکن جب آپ 3 پہ ہیں، 5 پہ ہیں اور 9 پہ ہیں، وہ بھی اس کے باوجود بھی حروف کا اضافہ ہو گیا، اور اگر آپ 21 پہ آ جائیں گے کہا تو طاق جائے گا، مگر عدد تو بڑھ گئے، عدد تو 1 سے زیادہ ہو گیا، لیکن اپنی اصل میں اس کے اندر وہ یکتائی اور وہ جو وحدانیت ہے اور ونس ہے وہ برقرار ہے، طاق کی رعایت سے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں پھر آگے ہمیں اور یہ ملتا ہے کہ تکوینی نظام جو کائنات کا ہے اس پہ بھی اللہ رب العالمین نے، حالانکہ وہ باؤنڈ اور پابند تو نہیں، لیکن اسی اپنی پسندیدگی کی وجہ سے اور اسی وحدانیت کی رعایت سے زمین، آسمان، 7 آسمان 7 زمینیں آپ دیکھتے ہیں، ہفتے کے 7 دن دیکھتے ہیں، تو اور سجدہ دیکھتے ہیں 7 اعضاء پر ہو رہا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تحقیق ہے اور تفسیر آپ نے جو فرمائی اس کی، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی اپنی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو معمولات ملتے ہیں، خواہ وہ گنتی میں ہوں، خواہ وہ اعمال میں ہوں، آپ بھی طاق کی رعایت فرمایا کرتے تھے، اور اسی کی آگے تعلیم اور تلقین بھی فرمائی، کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے، کرنا تو ہے تم نے، 2 کر لو یا 3 کر لو، جو کھجوریں مثلاً 2 کھانی ہیں تو اگر طاق کی رعایت سے 3 کھا لیں گے، سنت ہو گیا، برکت ہو گئی اور اجر بھی مل گیا۔ اچھا، اعلیٰ حضرت یہ فرمائیے کہ جو وظائف ہیں اس رات کے حوالے سے خاص طور پہ، اس میں یعنی کہ عبادت کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اس میں؟ جی بالکل، میں عرض کر رہا تھا پہلے سیگمنٹ میں، وہ بات کمپلیٹ کر کے آپ کے سوال کے جواب پہ آتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم جس رات کو بھی شب بیداری کریں، اس کا التزام اہتمام کریں، چاہے 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں، 29ویں، تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ یہی شب قدر۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سب سے بڑی دولت جو ہے نا وہ یقین کی دولت ہے، اور یہی بیڑا پار لگاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہو نا، اس کا آخری وقت ہو، آخری لمحات ہوں، روح کفہ سے انصری سے پرواز کرنے لگے، جہاں کنی کا عالم ہو، نزع کی کیفیات ہوں، تو رگ جان جب اس کی ٹوٹ رہی ہو، تو جب وہ بالکل آخری لمحات ہوں تو اس کو اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اچھا گمان کرنا، اور اس کو بھی تو قرآن میں ہے کہ بدگمانی مت کرو، خوش اچھا گمان رکھو، بلکہ جیسا گمان کرو گے یہ اپنے رب کے بارے میں، اس لیے یہاں اس خاص طور پر اس موقع کے لیے اس لیے کہا ہے کہ کسی کی موت کسی حالت میں آتی ہے، کسی کی کسی کیفیت میں آتی ہے کہ وہ زندگی کا سارا جو ہے نا جی وہ ڈرامہ اور فلم اس کے سامنے اس وقت چلنے لگتا ہے۔ بالکل درست ہے۔ تو وہ کچھ لوگ ان حالات میں مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے گناہ کیے، بڑے پاپ کیے، اس لیے آقا نے فرمایا کہ ان لمحے بھی، اس لمحے بھی وہ حسن ظن رکھے، پر امید رہے کہ میرا رب ستار ہے، غفار ہے، غفور الرحیم ہے۔ اب ادھر یہ سوچنے والا ذہن ہے، آپ نے جو بات کہی، ایک سوال اس سے بڑا یعنی کہ ایک نقطہ جو ہے وہ نکلتا ہے، میں چاہوں گا کہ واپس آ کر اس پر بات کریں کہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے، میں آپ کو بلکہ بتاتا بھی جاؤں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب پورے یقین سے کرے اور وہ اس کو مل سکتی ہے تو کیا انفرادی طور پہ مختلف بھی ہو سکتی ہے یا ایک ہی رات ہوگی؟ یہ میں آپ سے واپس آ کر پوچھوں گا کہ اگر 10 لوگوں نے یقین کیا 23 کا تو کیا انہیں 23 کو مل گئی، کسی نے 27 کو کیا اس کو مل گئی، یا یہ ہے کہ ایک رات ہے اپنے یقین کے باوجود وہ مس کر گیا، یا یہ ہے کہ یقین کی وجہ سے ثواب اسے مل گیا مگر رات وہ نہیں تھی؟ اب یہ ایک سوال اس سے نکلے گا۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، محترم مفتی محمد طاہر تبسم صاحب. حضرت جو سوال میں چھوڑ کے گیا تھا، دیکھیے جب یقین کی بات آ گئی نا تو ہمارے ہاں ایک اصول ہے ہمارے دینی شرعی قواعد میں کہ الیقین لا یزول بالشک. یقین جو ہے نا شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا. اور اللہ رب العالمین کا بھی قانون عطا یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے وہی برکت اور وہی اجر اتار دیا. کچھ نہیں جاتا. سبحان اللہ، رات تو وہی رہے گی نا. سبحان اللہ، رات وہی رہے. ٹھیک ہے. اس کے نامہ اعمال میں شب قدر کی برکتیں ٹرانسفر کر دو، ابھی کر دو، کیونکہ اس کا یقین جو ہے وہ کار فرما ہے اس میں. اور یقین ہی پہ بیس کرتا ہے پورا ہمارا دین، پورا نظام عقائد. جو بھی بارگاہ الہی سے ہم نے لینا ہوتا ہے، اور پھر اس میں نیت کا بہت دخل ہے، اخلاص کا بہت دخل ہے. اس یقین میں بھی اگر پیورٹی لیول ہے نا تو پھر اس کے لیے تو ڈیٹ بھی بدل سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ضروری ہے یقین کا غلبہ بندے پر ہو جب بارگاہ الہی میں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے، اس کے تحت سب کچھ چلے گا. لیکن اگر یقین کامل ہے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر. حضرت آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ جی بالکل، آپ نے کوشچن میں بھی آنسر دے دیا تھا اور حضرت نے بالکل اس کی تائید اور وضاحت فرما دی ہے. یہی بات ہے کہ شب قدر بدل نہیں جائے گی، لیکن اللہ کے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ اس کے لیے اس رات کو بھی شب قدر ہی بنا دے گا. سبحان اللہ. اور اصل بات تو یہی ہے کہ جب آپ اس کی رحمت سے امید قائم رکھتے ہیں نا تو وہ اتنا رحیم ہے شاہ صاحب، اتنا کریم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی مثالیں دے کر تمثیل کی صورت دکھا کے میرے آقا نے سمجھایا صحابہ کو. ایک بڑی مشہور مثال دی کہ ایک مسافر سفر کر رہا ہے، منزل بڑی دور ہے، منزل اور اس کے گھر کے درمیان لک دک صحرا ہے، اور وہ زیادہ راہ لے کے جا رہا ہے. راستے میں تھک گیا، سستانے لگا تو اس کی سواری خورونوش کے سامان سمیت غائب ہو گئی. بہت بھاگا، ڈھونڈنے لگا لیکن نہ ملی. مایوس ہو گیا زندگی سے. اس نے کہا میں تو یہ کراس کر ہی نہیں سکتا، مر جاؤں گا. تو کہا کہ وہ چلو راستے پہ جا کے لیٹتا ہوں کہ کوئی راہ گزرے گا تو میری ہڈیوں کو کم از کم تہہ خاک کر دے گا. اچانک تازہ ہوا کا جھونکا چلا تو اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے، سواری بھی اور سامان بھی اس کے سرانے ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اب وہ زندگی کا جو گلشن اسے اجڑتا ہوا نظر آیا، دوبارہ اس میں بہار نظر آئی. میرے آقا نے فرمایا بتاؤ اسے خوشی کتنی ہوئی ہوگی. صحابہ نے کہا جی بیان سے باہر ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اس بندے کو موت کا یقین ہونے کے بعد دوبارہ زندگی کے آثار نظر آنے پر خوشی ہوتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ خوشی میرے رب کو اس وقت ہوتی ہے جب گناہگار بندہ دروازہ توبہ کی طرف لوٹتا ہے. واہ 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 واہ. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح غزوے کے موقع پر سبحان اللہ. میں جزاک اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے بڑا، کیا کہنے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. علماء کرام سے شب قدر کے حوالے سے کچھ بہت ہی اہم باتیں ہمیں پوچھنی ہیں جو یقیناً آپ بھی سننا چاہیں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، محترم مفتی محمد طاہر تبسم صاحب. مفتی صاحب یہ فرمائیے اب کہ یعنی کہ کیسے اس رات کو یقین کے ساتھ عبادت کرے، تو کیا عموماً یعنی کہ پریکٹس کیا ہونی چاہیے؟ اور سنت تو ہم اس لیے مطلب اس کو چونکہ سرکار کو تو پتہ ہوتا تھا کہ تو وہ تو تلاش نہیں کرتے ہوں گے، سو ہمیں تلاش کرنی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کی اور ہمارے لیے کی. ٹھیک ہے، ان کو پتہ بھی تھا لیکن ہمیں ہمارے لیے کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے. اور پھر اس کی اسپیشل دعا بھی بتائی، حدیث شریف میں سکھائی گئی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا اس کی اسپیشل. اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں، صلاۃ الخیر پڑھی جا سکتی ہے، صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے، صلاۃ الحاجہ پڑھی جا سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. اور قرآن پاک کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، چونکہ رات ہی قرآن کی ہے، یہ قرآن کی رات ہے. اور شاہ صاحب چونکہ یہ کتاب ثواب سے زیادہ کتاب انقلاب ہے. بے شک، بڑا اعلیٰ بات کی آپ نے. سبحان اللہ اس کو کتاب ثواب سمجھ لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ نے کہا تھا کہ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، نو انصارا پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین. تو ہمیں اس قرآن سے ناطہ اتنا مضبوط کرنا چاہیے
کہ ہماری زندگیوں پر قرآن پاک کے نقوش سب سے زیادہ نمایاں نظر آئیں اور گہرے نظر آئیں. ہمیں جو مواقع میسر آئے نا شب قدر کی صورت میں، شب برات، ماہ رمضان المبارک، جو بھی فرصت کے لمحات اور مواقع میسر آئیں، میں تو ریکمینڈ یہ کیا کرتا ہوں کہ آپ نوافل پڑھنے کی بجائے اگر آپ کو قرآن آپ کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، آپ کو اس قرآن کے پیغام کا پتہ ہی نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ ٹائم اس پر صرف کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں اس یہی پر پوچھنے جا رہا تھا آپ سے، یہی سوال کرنے جا رہا تھا. کیا آپ نے اور اس پر ایک حدیث شریف ہے، اور اگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو بھی ایک آیت بھی پڑھ لینا جی، ایک آیت بھی پڑھ لیں، یہ 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے. اللہ اکبر. آپ بتائیں 100 رکعت نفل پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور ایک آیت پڑھنے میں اور سیکھنے میں کتنا ٹائم حضرت لگتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت بڑی بات کی ہے علامہ صاحب، بہت بڑی. یہ بڑا دینی حلقوں سے بڑا، یعنی کہ لوگ اس حوالے سے گلا کرتے رہے کہ ترجمے کے حوالے سے یہ اس طریقے سے اس پر بات نہیں کی جاتی. مس کنسپشن ہے اصل میں لوگوں میں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت حصول علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ فرض جب پورا ہو گیا، آپ نے عشاء پڑھ لی، فرض اب پورا ہو ایکسٹرا ایڈیشنل جو بھی معمولات ہیں اس میں سب سے افضل یہ ہے کہ آپ تحصیل علم میں لگ گیا. جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ بات سمجھیں کہ آپ عمل میں نہیں ہیں. ہمارے ہاں ہم علم اور عمل کی تقسیم ایسی کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمل الگ چیز ہے اور علم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ بیک وقت علم بھی ہے اور عمل بھی ہے جب آپ اس کی تحصیل میں لگے ہوتے ہیں. اور اس پر فرمایا گیا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها. واہ 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 واہ. رات کی ایک گھڑی میں دین سیکھ لینا، کوئی ایک مسئلہ سیکھ لینا، ساری رات عبادت سے بہتر. سبحان اللہ. ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اب جب علم کے حصول کی بات ہو رہی ہے اب، اور خاص طور پہ شب قدر میں، ویسے بھی جب علم کی بات ہو رہی ہے تو کیا صرف دینی علم یہی قاعدہ یا دنیاوی علوم بھی؟ اور پھر خاص طور پہ اس رات میں کیا ترجیح دینی چاہیے کہ نہیں دینی علم کوئی، یا یہ آدمی سوچتا ہے کہ اچھا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں ہسٹری کی کوئی ایسی چیز جو میرے شعور میں اضافہ کرے، کیا وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل. آپ دیکھیں شاہ صاحب، میں اس کا بڑا سمپل سی جواب دیتا ہوں. جس علم کا ماخذ قرآن ہے ٹھیک ہے، اس کی تحصیل عبادت ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تاریخ کا ماخذ قرآن ہے، ٹھیک. میڈیکل کا، طب کا ماخذ قرآن ہے. سبحان اللہ. سائنس کا، خلا میں جانے کا، کیمسٹری کا، بیولوجی کا، باٹنی کا، واہ واہ واہ. سب کا ماخذ، اور میتھمیٹکس کا، واہ واہ. سب کا ماخذ قرآن ہے. قرآن ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آج کی رات خاص قرآن کی رات ہے تو افضل اب آپ ترین تو نے یہی ہے نا کہ آج تو یہی کریں. اب آپ کی ترجیح پرائرٹیز ہے نا. جی پرائرٹی. تو آپ یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ آج کی میری پرائرٹی اب کیا ہونی چاہیے. کیونکہ یہ تو پھر نہیں آئے گی، یہ تو پھر سال بعد آئے گی. اب اس میں کیا ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا بھی بہت ہو جائے تو پھر آپ ماخذ سے جڑ جائیے، اصل سے جڑ جائیے بجائے جز سے، فرع سے. کیا ویسے علامہ صاحب سبحان اللہ، کیا اچھی بات آپ نے. جب ہم کہتے ہیں کہ آج کی رات قرآن اترا تو کہاں سے اترا؟ علماء نے لکھا ہے کہ آج کی لوح محفوظ، لوح محفوظ پہ تھوڑی سی اگر جی لوح محفوظ پہ تو تھا نا جی. تو لوح محفوظ سے اس کو آج کی رات میں مکمل طور پر آسمان دنیا پر نقل کیا گیا، منتقل کیا گیا، اتارا گیا، اور سینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے 23 سال کے عرصے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسالے کے مطابق وقتاً فوقتاً جب منشاء خداوندی ہوئی نازل ہوتا رہا. اور اس نزول کا فیصلہ شب برات میں ہوا تھا. کلام الہی ہے قرآن، یاد رکھیں قرآن اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. واہ واہ واہ. قرآن اللہ کی صفت ہے. سب سے پہلے اللہ نے یہ کلام خود فرمایا. ٹھیک ہے. جب فرمایا تو وہ لوح محفوظ پہ محفوظ ہوتا رہا. اچھا ٹھیک ہے. درج ہوتا، ریکارڈ ہوتا رہا. ٹھیک ہے. واہ واہ. اب جب نزول کا ٹائم اور وقت آیا، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قدیم ہے. ٹھیک ہے. اللہ جو فرما رہے ہیں قدیم لوح محفوظ میں جو محفوظ ہو رہا ہے اس کا کوئی ٹائم لیمٹس اور حدود نہیں. اور قدیم کا ایگزیکٹ ترجمہ یہ ہے کہ جس کی کوئی مثال آپ کو جس کی کوئی حد نہ ہو، کوئی ماضی میں نہ ملتا ہو. قدیم سے پرانا نہیں ہے. جی پرانا نہیں ہے. بالکل درست. قدیم یہاں حادث کی ضد ہے. جی بڑا اہم لفظ. تو ذات باری تعالیٰ نے جب وہ کلام اپنے شان کے لائق اور مطابق فرمایا اور پھر وہ لوح وہاں سے لوح محفوظ پہ گیا، وہاں سے حکم ہوا کہ اب جبریل واہ واہ اتنا کلام سورہ فاتحہ لے جاؤ اور نازل کر دو. میں نے سوال کیا اس لیے تھا، عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوح محفوظ پہ ہی تھا اور پھر وہاں سے نیچے آ گیا. یہ بنیادی سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ پہنچے لوگوں تک کہ لوح محفوظ پہ کہاں سے آپ کو اس صفت کلام سے صفت علم سمجھ آئے گی اور ہزاروں مسئلوں کا حل ہوگا
کہ جو چیزیں ابھی پیش بھی نہیں آئیں وہ ذات باری تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور وہ اس نے ارشاد فرما اور یہی وجہ ہے کہ ہم چونک جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو قرآن میں پہلے بتا یہ ہے اس کلام کا اصل اعجاز اور اس کا معجزہ ہونا، پھر اس کا صفت الہی ہونا، اور پھر اس کا قدیم ہونا۔ یہ تین چیزوں کا یہ انٹر لنکڈ ہیں تینوں آپس میں۔ پھر ہمیں اللہ کا علم سمجھ آتا ہے، اور اللہ کے علم میں آخری بات جو لکھی گئی لوح محفوظ پہ شاہ صاحب، وہ ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت ہر حال میں میرے غصے پہ غالب رہے گی۔ اس لیے جو مفتی صاحب نے بات کی تھی نا کہ موت کے وقت بھی یقین ہونا چاہیے اللہ، وہ اس سے جڑی ہوئی ہے کہ جب اللہ کا اپنا ہی پروگرام رحمت کا ہے تو تم مایوس کیوں ہو رہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ اب پھر تباہ کی بھی بات ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، اور یقیناً وہ بھی افضل ہے، کہ صرف وظائف کیے جائیں، صرف جو نفلی عبادت ہے وہ اپنے نفل کی صورت میں ادا کی جائے۔ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اس میں پھر کیا کون سے وظائف جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے، کون سی نفل جب آدمی پڑھے، نیت کرے نفل کی، تو اس کے اندر کیا یعنی کہ کلمات پڑھنے چاہیے، کیا صورتیں پڑھنی چاہیے، اور کیا کیا کچھ پڑھنا چاہیے، اس پر آخری مرحلے میں بات کریں گے علماء کرام سے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام ہم نے ترتیب دیا تھا شب قدر کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اور تاریخی حوالوں سے اس پر گفتگو ہو رہی ہے، علمی حوالے سے یہ بات ہوئی، اور لازمی بات ہے کہ علماء کرام کی موجودگی میں بہت سارے ایسے نکات ہم پر کھل کر سامنے آئے جو اس سے پہلے کم از کم میرے علم میں تو بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو نہیں تھیں۔ اچھا علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ ایک بڑی عمدہ کچھ اشعار ہیں آپ کے پاس، وہ ہم ذرا سن لیں، پھر ہم آگے بڑھیں۔ جی بسم اللہ۔ قرآن کی شان میں عرض کرتا ہوں کہ حکمتیں ہیں، نور ہے، اسرار ہیں قرآن میں۔ حکمتیں ہیں، نور ہے، اسرار ہیں کیا قرآن کہنے، میں۔ اسرار کا لفظ کمال ہے۔ ذات رب عرش کے انوار ہیں قرآن سبحان میں، اللہ۔ اور رہنماؤ محسن انسانیت ہے یہ کتاب۔ رہنماؤ محسن انسانیت ہے یہ کتاب، کامیابی کے سبھی اتوار ہیں قرآن میں، اور زندگی میں بندگی کے رنگ بھر دیتا ہے یہ، زندگی میں بندگی کے رنگ بھر دیتا ہے یہ، عرفہ و اعلیٰ سبھی اقدار ہیں قرآن میں۔ اور مفتی صاحب کے سننے والا شعر ہے، ناسخ و منسوخ ہیں کچھ محکم و متشابہات۔ میں نے دو علماء کرام کی دوستی اتنی کم دیکھی ہے۔ ناسخ و منسوخ ہیں کچھ محکم و متشابہات، گھاٹیاں کچھ راستے خمدار ہیں قرآن میں۔ پھر پڑھیے گا۔ ناسخ و منسوخ ہیں کچھ محکم و متشابہات، کیا کہنے، گھاٹیاں کچھ راستے خمدار ہیں قرآن میں، اور دیکھتے ہیں صفحہ در صفحہ انہیں اہل نظر۔ کیا اچھا مصرع ہے، دیکھتے ہیں صفحہ در صفحہ انہیں اہل نظر، جلوہ فرما ہر جگہ سرکار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھتے ہیں صفحہ در صفحہ انہیں اہل نظر، جلوہ فرما ہر جگہ سرکار ہیں قرآن میں۔ نعت قرآن اور سامد قرآن کا پورا آپس میں دیکھیں، ہے پیام زندگی یہ مردہ قوموں کے لیے، ہے پیام زندگی یہ مردہ قوموں کے لیے، روح پرور تازہ تر افکار ہیں قرآن میں، اور زمزمہ تسبیح کا نغمہ کہیں تحلیل کا، زمزمہ تسبیح کا نغمہ کہیں تحلیل کا، جاں فضاؤ دل نشیں اذکار ہیں قرآن میں۔ اور مکتا ہے کہ سورہ رحمان پہ ایک شعر ہے شاہ جی، سورہ رحمان کی آیات میں جلوہ نما، سبحان اللہ، سورہ رحمان کی آیات میں جلوہ نما، اس کی قدرت کے حسین شاہکار ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماضی و حال اور مستقبل کی ہے اس میں خبر، ماضی و حال اور مستقبل کی ہے اس میں خبر، جلوہ گر شہزاد سب ادوار ہیں قرآن میں، بے شک، حکمتیں ہیں، نور ہے، اسرار ہیں قرآن میں، ذات رب عرش کے انوار ہیں۔ کیا کہنے، بہت بہت شکریہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ محترم علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب، آپ کی تشریف آوری کا۔ بڑھتے ہیں آخر میں نعت شریف کی طرف۔